अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस ने पहले भी इस हवाले से कहा था कि जल्द अज जल्द इस केस को निपटाया जाएगा, लेकिन आज उनकी तरफ से बल्कि एक बार फिर इस बात का इजहार भी किया गया, लेकिन शाम को समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। कल 11 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। ये जो मामला है इसमें दरख्वास्त गुजार के वकला की तरफ से आज बहुत सारे शिकवे हमें सामने आए। एक जो एक हाईलाइट रही आज की समाअत की, जिसको ऑब्वियसली बराह रास्त नशर किया जा रहा था और सब लोगों ने इसको टीवी पे देखा। शिकवा ये था दरख्वास्त गुजार के वकीलों का कि उन्हें सुना नहीं जा रहा। चीफ जस्टिस की तरफ से इस तवील समाअत की गई और इस दौरान उन्होंने जो एक अहम रिमार्क्स दिए वो ये थे कि पार्लियामान में कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामान को रबर स्टैम्प बना देता है। पार्लियामान ने अच्छी नीयत के साथ कानून साजी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला जो शख्स होगा वो सिर्फ इसलिए मरीज को मरने देगा कि वो डॉक्टर नहीं है। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत पर भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में मार्शल लॉ की तौसीह की। इस किस्म के जो एतराफ़ात हो रहे हैं, जिस किस्म की बहस हो रही है अदालत के अंदर, एक तरफ पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से बहस है, दूसरी तरफ से दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि पार्लियामान ने चीफ जस्टिस के ऑफिस को बेकार कर दिया। ये दो किस्म की बातें हैं जिसमें इन तवील जो समातें हो रही हैं इसके अंदर न सिर्फ बात हो रही है बल्कि इनको बराह रास्त नशर किया जा रहा है। प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस हवाले से क्या कोई तासुर अब तक की अदालती बहस के अंदर कायम हो सका है कि आया ये पार्लियामान की बालादस्ती का मामला है या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के हवाले से मामला है, या अब हमें फैसले से ही मालूम पड़ेगा कि इस मामले में क्या हुआ। सब जुडिस मैटर है, एहतियात से ही गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। दूसरा इशू साइफर केस का है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस केस में की समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात साहब ने इसकी अडियाला जेल में ही समाअत की। दोनों शख्सियात के ऊपर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई है। चेयरमैन PTI ने की तरफ से एक दरख्वास्त थी कि उनको वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम नहीं की गई। इस पर जज साहब ने आज चेयरमैन PTI के सेल का दौरा भी किया और जेल हुकाम को बैरक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने और उनको वॉक के लिए जगह फराहम करने की भी अहकामात दिए गए हैं। इस केस की क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है PTI चेयरमैन के लिए, कितना अहम है, इस पर बात करेंगे। एक और आज जो मामला सामने आया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया, जहां जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस दिए गए हैं। मामला है रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का। और इस हवाले से न सिर्फ इन दो शख्सियात को नोटिस हुए हैं, मुकदमा दर्ज करने के FIA को अहकामात हैं, लेकिन इसके साथ दो सहाफ़ी हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में जावेद चौधरी साहब और शाहिद मेतला, आपको याद होगा, और पैमरा को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इन दोनों शख्सियात के हवाले से इंकशाफात और एतराफ़ात के इंटरव्यूज़ जो है वो छपे थे, इन दोनों के इंटरव्यूज़। इस पर हम बात करेंगे ये दोनों शख्सियात के लिए क्या रुख इख्तियार कर सकता है। ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में बहस होगी। दूसरे हिस्से में अहम आलमी मौजू है। इस वक्त इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो एक जंग की शक्ल इख्तियार कर रही है, पूरी दुनिया की तवज्जो सिर्फ है उस पर। हम बहुत अहम आखिरी हिस्सा प्रोग्राम का लेके आएंगे, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड। अभी इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा आबिद ज़ुबैरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार नवीद हयात साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, और अतर काज़मी साहब तज्ज़ियाकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद हयात साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। जो आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है, एक तो ये हमारी जो एज ग्रुप है, जो नस्ल है, हम ज़रा जल्दबाजी में ज़्यादा पड़े होते हैं, लेकिन मामला एक्सपेक्टेड था ना था आज के कंक्लूड हो जाएगा। आप समझते हैं कि ये इशू इतनी तवज्जो इसके ऊपर और अभी तक आज की तारीख तक ये कार्रवाई चलना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जो आज भी केस एडजर्न हुआ, जहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक होता है, वहाँ पे अक्सर ऐसा हो जाता है। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुन रहा है और वहाँ पे इतने सारे लॉयर्स ने आर्गूमेंट करने हैं, तो उन सब लॉयर्स को सुनना भी सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूरी है। कोई ये महसूस ना करे जैसे आज इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने गिला किया कि आप हमें नहीं सुन रहे। तो इस तरह अगर वो जल्दबाजी करेंगे और बाकी शायद लॉयर्स को नहीं सुनेंगे तो हर तरफ से यही गिला आएगा। तो एक दिन या 2 दिन लग जाना, मैं ये समझता हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की आज भी कोशिश थी कि शायद आज इसको डिसाइड कर दें, लेकिन नहीं हो सका। उम्मीद है कल इसका जो है कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। ज़ुबैरी साहब, ये जिस बात का जिक्र नवीद साहब ने भी किया, इस बात का एतराफ़ किया गया अदालत के सामने इम्तियाज़ साहब की तरफ से कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब इसी वजह से पेश नहीं हुए क्योंकि आप उनको सुन नहीं रहे। ये कुछ इस मामले को कंट्रोवर्शियल बनाता है समाअत के दौरान अगर इस तरह की चीज़ें आई, या ये एक मामूल की बात है पेश ही ना होना ख्वाजा साहब की तरफ से अदालत में?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات ہے میں آپ کی توسط سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ میاں حماس کو بھی اور فلسطینی مسلمانوں کو کامیابی دے, یہودیوں کی اس ظلم و ستم کے خلاف اللہ ان کو کامیاب کرے. جی میری دعا ہے. اور سارے مسلمانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو وہاں ہو رہا ہے ظلم و ستم ہوتا رہا ہے پچھلے 70-75 سالوں سے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی, دیکھیے ایک جو بات ختم ہوئی تھی اس وقت یہی ہوا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو جلدی تھی جانے کی, وہ انڈس ٹریٹی کے اس پہ کسی دن باہر جا رہے تھے, تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ وکیلوں کو بعد میں سن لیا جائے گا آپ کا. لیکن جو آج آرڈر چیف جسٹس صاحب نے کورٹ میں پڑھا اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے آرگیو کر لیا ہے اور وہ کچھ اور اس پہ کہنا نہیں چاہتے. تو وہ کھڑے ہوئے تھے, ان کا یہی امپریشن تھا. امتیاز صدیقی صاحب سینئر کاؤنسل میں ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان کا ویو تھا کہ جی ان کو ابھی پوری طرح سے سنا نہیں گیا. اس پہ پھر بات چیت ہوئی, مکالمہ ہوا چیف جسٹس صاحب کا اور امتیاز رشید صدیقی صاحب کا, جو آپ نے سب ٹی وی دیکھا اور آپ نے ذکر کیا اس کا. دیکھیے اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, کورٹ کا اپنا ویو ہوتا ہے, وکیل کا اپنا ہوتا ہے. جو مین چیز ہوتی ہے کہ وکیل کو سن کے جو بھی فیصلہ ہو وہ سن کے ہو. اور ساری, کیونکہ یہ بڑا, میں سمجھتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا ایک بڑا اہم کیس ہے. اس میں تعین ہوگا کہ پارلیمان کی بالادستی ہے یا سپریم کورٹ کی بالادستی, یہ سپریشن آف پاورز, ان چیزوں کے اوپر یہ ڈیسیجن آنا ہے. تو اس کو اسی واسطے اس کو سنا جا رہا ہے جس طرح سے سن رہے ہیں. اب آپ دونوں کی جو گفتگو ہے وہ مختلف حوالوں سے بھی محتاط ہے. میں بلکہ زبیر صاحب, آپ نیو جرسی کی عدالت کا کچھ کوٹ کرنا چاہ رہے تھے, جیسا آپ نے کہا کم از کم امریکہ کی سپریم کورٹ کا حوالہ تو دیا جائے. بات وہ ان کی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں بعد میں جو وکیل اس لاء کے حق میں بول رہے تھے, انہوں نے انڈیا کی بھی سائٹیشن, جس میں چیف صاحب نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے انڈیا کے, نہیں, لیکن ان کو سنا گیا. دیکھیے سائٹیشن ہوتی ہے, کورٹ ہوتا ہے کسی بھی کورٹ کا. ہم ایک لاء تھا, جو بات ہو رہی تھی سبجیکٹ ٹو لاء کے اوپر, اس پہ اتھارٹیز اتنی نہیں ہے, اس پہ ایک اتھارٹی ملی تھی آپ کے اوپر. دیکھیں یہ اتھارٹی جس ملک کی دوسرے ملک پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی, ظاہر ہے فل کورٹ ہے, ہمارے کسی کورٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہوتا اتھارٹی, لیکن صرف یہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں پیش کی جاتی ہیں دکھانے کے لیے کہ ایک عدالت ہے, وہ بھی وہاں کا سپریم کورٹ ہے وہاں کے اسٹیٹ کا, اس کے اندر وہ جس طرح سے انہوں نے ایک ٹریٹ کیا, ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے. یہ وکیل کا کام ہوتا ہے, ہمارا کام ہوتا ہے اسسٹ کرنا کورٹ کو, اور اس میں اسسٹنس میں ہم لے سکتے ہیں چیزیں. میں نے ڈاکومنٹس دیے اور سارے کیسز دیے, اب ان کے اوپر ہیں, وہ ایکسیپٹ کریں ریجیکٹ کریں, یہ تو کورٹ کا کام ہوتا ہے, ہم تو صرف اسسٹ کر سکتے ہیں, قلم تو ججوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں اطہر آپ سے اس معاملے پہ کافی عرصے سے بات سے نہیں ہوئی شاید اس ٹاپک پہ اسپیسیفکلی, لیکن ایز فرسٹ تھنگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اسی معاملے کو ٹیک اپ کرنا اور اس کو کسی نہج پر پہنچا کے آگے بڑھنے کی بات, یہ ایک ان کا پہلے بھی, بلکہ اس عہدے پہ آنے سے پہلے بھی, چیف جسٹس بننے سے پہلے بھی کچھ اندازہ تھا. لیکن دو طرح کے خیالات, عام خیالات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں, ایک یہ کہ بہت بہتر بات ہوگی کہ ڈومین طے ہو جائے پارلیمان کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر اور آئینی بہت سارے معاملات ہیں, تو بجائے اس کے کہ معزز عدالت اپنی زیادہ توجہ اس کے اوپر صرف کرے, اس کو جلدی سے نمٹا کے طے کیا جائے اور الیکشن اور دیگر ایشوز کے اوپر توجہ. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فل کورٹ بینچ بھی بنایا, پھر اس کی لائیو سٹریمنگ بھی کروائی, اور تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ مقدمہ کس طریقے سے چل رہا ہے. اب یہ جو مقدمہ ہے, اب اس کی جو لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے, بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ مقدمہ کس طریقے سے سنا جا رہا ہے. جج صاحبان اور وکلا صاحبان تو ویسے ہی عدالت میں موجود ہیں, ان کو تو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مقدمہ آرگیو کرنا ہے یا کیا وہاں پہ آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں. جو تھوڑا سا باعث حیرت رہا کہ موقع نہیں دیا گیا شروع سے وکلا کو اس طریقے سے آرگومنٹس دینے کا. لگتا ایسے تھا کہ درخواست گزار کے وکلا کا آپ کہہ رہے ہیں, اوور آل تمام وکلا, مطلب اس پہ ہم بحث کر لیں گے. ہاں, مطلب کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو لگا اس طرح کے جج صاحبان بار بار ٹوکتے بھی رہے, اس لیے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ ہی جائیں, تو جب یہ میں نے سنا کہ پاکستان میں لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے, تو میں نے یوٹیوب پہ جا کے برطانیہ کی سپریم کورٹ کی دیکھ لی ایک دو ویڈیوز, اس میں تو وکلا آدھا گھنٹہ بولتے رہتے ہیں اور اپنا وہ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور یہاں پہ اتنا موقع نہیں ملا. اور دوسری بات یہ ہے, اب یہ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ, جو پوائنٹ آف لا کیا تھا وہ مجھے سمجھ آیا جسٹس اعجاز الحسن کے کوسچن سے, جسٹس منیب اختر کے کوسچن سے, اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے کوسچن سے. یقین کیجئے کہ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ. اچھے اور برے قانون کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کی جو پارلیمنٹری جو کمپیٹنس ہے بالکل اس کا مسئلہ ہے
کہ کیا پارلیمنٹ کی یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ اس کے اوپر قانون سازی کر سکتی ہے. باقی جو اس میں مارشاء اللہ کا ذکر ہوتا رہا, ماضی کے جج صاحبان کا ذکر کرتا ہوا, that does not concern this case. I am not interested in that. I am interested, this is the law, یہ آپ نے پرپوز کیا ہے, اس کے اوپر قانونی نکات کیا ہیں, اس پہ بحث ہو. تو میرے خیال میں وہ اگر چلتی رہے. اور آخر میں چھوٹی سی چیز کروں گا, مجھے ویسے آپ سے کافی وائب آ رہی ہے آن لائن دیکھ کے کاروائی چیف جسٹس صاحب والی, کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں میں آج زبیری صاحب کے آرگومنٹس لائیو سن رہا تھا اور میں نے ان کو میسج بھی کیا کہ آپ نے بڑے بہترین, اس ملک کی تاریخ میں, بلکہ ہمارے دیگر مہمان زیادہ بہتر جانتے ہیں, عدالتوں کے اندر موسم کے حال بھی بتائے گئے. ریلیونٹ بات بہت دفعہ ہو جاتی ہے, لیکن کیونکہ کاروائی لائیو ہے تو اب ہم سب دیکھ رہے ہیں. یہی تو میں نے عرض کی کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. اور دوسرا دیکھیں, جب آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا, تو انصاف دینے کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو انصاف لینے آیا اس کو سنا جائے. جسٹس ہریڈ is justice buried. So I would expect کہ جو ہے یقیناً یہ سارے اپنے سبمٹ کریں گے لکھ کے بھی, لیکن کم از کم سنا سب کو صحیح طریقے سے جائے. اس کے بعد جو بھی معزز عدالت فیصلہ کرے گی یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور ہم منوان مانیں گے. نون لیگ کے وکیل صلاح الدین صاحب تھے, ان کو البتہ آج ہم نے بھی سنا اور عدالت کی معزز عدالت نے بھی سنا. ایک مکالمہ ان کا بھی ہوا تھا, اس کے اوپر ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے نوید صاحب سے بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں سپریم کورٹ میں آج جو سماعت پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ایکٹ کے حوالے سے تھی, اور آپ لوگوں نے ٹی وی پہ ملاحظہ بھی کی. اس پہ نوید صاحب, صلاح الدین صاحب کے جو آرگیومنٹس تھے اس میں ان سے بلکہ ایک موقع پہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جن کیسز میں نظر ثانی ہو چکی ہے کیا انہیں بھی اپیل کا حق ملے گا. ایک عام تاثر, ایک ڈیبیٹ اس حد تک بھی رہی تھی اس معاملے کے حوالے سے کہ ایک نون لیگ کا ایک پرسنل انٹرسٹ اس کے اندر میاں صاحب کے دوبارہ اپیل کے حوالے سے بھی ہے. لیکن بیرسٹر صلاح الدین جو نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ قانون بننے سے 30 دن پہلے جو فیصلے ہیں صرف ان کے اوپر اپیل کا حق ہوگا. سو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اب مجھے نہیں سمجھ آئی صلاح الدین صاحب نے یہ کہاں سے یہ پک کر کے یہ پوائنٹ بتایا, لیکن کیونکہ کہیں پہ بھی نہ تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کوئی ایسی بات ہے کہ اس کا اطلاق کہاں سے ہوگا, اور نہ ہی کوئی اور کسی جگہ پہ. میرے خیال زبیری صاحب بھی موجود ہے یہاں پہ, ان کا اب کہنا کس حوالے سے تھا یہ ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن کہیں پہ بھی یہ واضح طور پہ نہیں لکھا کہ اس کا کہاں سے ہوگا اس کا اطلاق. جی زبیر صاحب, آپ اس کے اندر کچھ بٹوین دی لائنز بات کرنا چاہ رہا ہوں, جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کیونکہ 30 دن کا پیریڈ اس کے اندر اپیل ہو سکتی ہے اور 30 دن پہلے, جبکہ جج ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا اطلاق تو 1973 سے ہوگا کیونکہ اس کو ریٹروسپیکٹیو کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی. تو 1973 میں یہ آرٹیکل آیا تھا, تو اس وقت سے جو بھی کیسز ہوئیں گے, جسٹس اطہر من اللہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ اگر ریویو ہو چکا ہے تو اس میں اپیل نہیں بنے گی. کچھ کیسوں میں آپ کیونکہ 184(3) میں اپیل نہیں تو لوگ ریویو ڈال دیتے. اگر ریویو پہ بھی کوئی فیصلہ آ چکا ہے اور وہ ان کا اپیل جو ریویو ڈسمس ہو چکا ہے اس کی اپیل نہیں ہو سکی کہ دس از واٹ دا جج واز سیئنگ. لیکن ان کا کہنا تھا کہ جی 30 دن پہلے اس کا لیگل ریکوائرمنٹ, لیگل لا تو کہتا ہے کہ جی اس کا تاحیہ مطلب جب سے آئین بنائے اس وقت سے آپ اب 30 دن کے اندر ان کیسوں میں اپیل کر سکتے ہیں آپ. تو یہ قانون ہے. اب اس کو 30 دن کی بات ہے, یہ 30 دن کے اندر نہیں, 30 دن کے اندر لمیٹیشن پیریڈ یہ دی ہوئی ہے کہ اب اگر جس دن سے اطلاق ہوگا اس قانون 21 اپریل یا 23 اپریل اس کی تاریخ ہے, اس سے 30 دن کے اندر آپ کو اپنی اپیل کر سکتے ہیں ہر اس کیس میں جو 1973 سے جس کے اندر آپ ایک فیصلہ آ چکا ہے اس کی اپیل آپ کر سکیں گے سپریم کورٹ میں, جس میں کوئی نہیں ہے. میں نے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دے دیا اس کا فرام 1973. اب نوید صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ہم نے ذکر کیا, یہ میں آپ سے سمجھنا بھی, آپ دونوں میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر اگر روشنی ڈالیں, پھر میں اطہر صاحب کی طرف جاتی ہوں. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے کا معاملہ جو ہے عدالت کے سامنے لے کے گئے تھے ایک شخص, ایک پرائیویٹ شہری, جس میں جنرل ریٹائرڈ فیض اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ, ان دونوں اور 2 صحافی ہیں, ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. سو اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ کیا قانون ہے اور کیا پابندیاں ہیں اس حوالے سے؟ جب آپ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب یا جنرل فیض حمید صاحب, تو اس کے بعد 3 سال تک تو وہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا میڈیا پہ آ کے کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. تو وہ تبھی صحافیوں کو بھی نوٹس ہوا اور پیمرا کو بھی نوٹس ہوا کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹس دی, اور وہ اسٹیٹمنٹ پھر باقاعدہ شائع ہوئی. اس حوالے سے کسی نے پٹیشن دی اور اس حوالے سے ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور اس کی وضاحت طلب کی ہے. اس وقت تک تو یہی ہے, ابھی اس کی ڈیٹیلز تو مجھے بھی نہیں پتا اس کے آگے فردر کیا ہوا ہے, لیکن یہاں تک
انفارمیشن ہے. یہ زبیر صاحب کتنا ایک سنجیدہ مسئلہ بن سکتا ہے گیون کہ یہ انٹرویوز کو براہ راست نشر نہیں ہوئے, ان کا نام لے کے کوٹ نہیں ہوئے, بلکہ ذرائع کے مطابق کہا گیا کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت یہ سوچتے ہیں اس معاملے کے اوپر. بڑی انڈائریکٹ قسم کے انٹرویوز ہیں. مجھے اس کیس کا بالکل علم نہیں ہے, لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اگر جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں اور سروس آف پاکستان میں ہوں تو ان پہ 2 سال کی پابندی ہوتی ہے کہ وہ کسی کوئی نوکری نہیں کر سکتے. جو 2 سال کی قدغن لگائی ہوئی ہے قانون میں, جو سروس لاز ہیں آئین میں, تو اس کا مجھے پتا ہے. مجھے نہیں معلوم وہ کیا انٹرویو تھا یا کیا انہوں نے کہہ دیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے انٹرویو پہ تو کوئی پابندی نہیں. سیاسی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حالات کیا رہے اور یہ کیا ریٹائرڈ جنرلوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیے ہیں؟ اب یہ ہم مبینہ طور پہ کہہ سکتے ہیں. آپ نے دیکھی پٹیشن, میں نے دیکھی, مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ایک عام شہری نے عام شہری فائل کیا, لیکن چیلنج کیا کیا اس نے, کیوں نوٹس کروا رہا ہے ان جنرل؟ انہوں نے کہا انہوں نے قانونی رکاوٹ کو توڑا ہے, اور وہی بات جو مجھے نہیں پتا اس میں کوئی قانونی رکاوٹ کوئی لا میں ہے کہ وہ انٹرویو بھی نہیں دے سکتے انلیس کوئی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ میں کچھ ایسی امینڈمنٹ ہو گئی ہو جو کی ہے انہوں نے کہ 5 سال تک وہ نہیں کچھ عہدہ لے سکتے یا عہدہ لینے کے حوالے سے وہ تو ہم نے پڑھا ہے, لیکن مجھے پیمبرا کے اندر یا کوئی اس طرح کی لا میں ہے کہ جی وہ انٹرویو بھی نہیں دے سکتے, یہ میرے علم میں نہیں ہے. شاید نوید بہتر اس کو. نوید صاحب آپ اگر یہ کچھ کلیریفائی کر دیں کہ اس حد تک بھی ہے, کیونکہ اتنے اہم عہدوں پہ رہنے والے پبلکلی اسٹیٹمنٹس بھی تو انٹرویوز دینے کے حوالے سے بھی تو ایک ہوتا ہے کہ آپ. میں زبیری صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ شاید یہ کوئی جو ابھی نئی امینڈمنٹ آئی ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے, اس کی طرف کوئی اشارہ کر کے, کیونکہ پٹیشن میں نے بھی نہیں دیکھی, یہ ابھی ہم نے اسٹیٹمنٹ ہی ایک دیکھی ہے, اور اسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ایک بظاہر ہم رائے دے سکتے ہیں کہ شاید اس کے حوالے سے اگر کوئی ایسی قدغن ہے اور اس کو کہا گیا کہ قانون, کیونکہ یہ کلیئر بھی نہیں کیا گیا نا, قانونی رکاوٹ توڑنے پہ آپ نے انہوں نے کہا کہ نوٹس جاری کر دیے. اب وہ قانونی رکاوٹ کیا تھی یہ پٹیشن دیکھ کے ہی کوئی پتہ چل سکے گا. اور اگر وہ جیسے ہے کہ 2 سال تک تو آپ کوئی ملازمت یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن اگر اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ آئی ہوئی ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں کہ کوئی سیکریٹ جیسے سائفر کا ہے کیس یا باقی ہے, اس طرح کی کوئی چیز آپ نے پبلک کی ہے, تو شاید اس حوالے سے پھر کوئی مطلب کوئی نیشنل سیکریٹس کو اگر آپ لے کے چلتے ہیں. اطہر آپ کے خیال میں ایک تو یہ صحافیوں کے حوالے سے بھی جو جن دونوں نے رپورٹ کیا تھا اس کو, ان کو بھی نوٹسز ہیں, جاوید چودھری صاحب تھے, شاہد میتھلا صاحب تھے, لیکن یہ معنی خیز ہے آپ کی نظر میں یہ معاملہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس جسٹ another؟ نہیں, میں ٹو بی آنیسٹ اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا. یہ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ نوٹس وغیرہ ہوں, آگے بعد میں کبھی آپ اس کا ذکر بھی نہ سنیں. اس طرح کی بہت ساری پٹیشنز آتی رہتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ دونوں موضوع جو شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے, میں نے تو ان کا کوئی انٹرویو نہیں دیکھا نہ کسی. ویسے جرنلسٹکلی آپ اس کو اطہر یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ شاید میتھلا صاحب نے تو متعدد انٹرویوز کیے باجوہ صاحب کی طرف بات کرتے ہوئے کہ ان کو ذرائع سے بات معلوم ہوئی ہے, یا پھر انہوں نے ڈائریکٹلی ان کا نام لے کے نہیں کہا, لیکن کانٹینٹس دیکھ کر تاثر یہی دیا گیا کہ جیسے ڈائریکٹلی وہ بتا رہے ہیں. سو یہ پھر اس رپورٹنگ کو آپ ویسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب ٹو بی آنیسٹ کن سرکمسٹانسز میں وہ چیز رپورٹ ہوئی ہے, وہاں پہ گفتگو کا کیا وہاں پہ تھا, کیا گفتگو کرنے سے پہلے کہا گیا کہ یہ چیز آف دی ریکارڈ ہے, یا یہ ذاتی نوعیت کی گفتگو ہے, یا یہ کسی جریدے کے لیے میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, میں اس کا پریوی نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے. اس لیے میں عرض کروں کہ میں نے دونوں شخصیات کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی چینل پہ بیٹھے ہوں یہاں پہ, یا پھر ان کے نام سے کہیں پہ انٹرویو چھپ رہا ہو. ان سے ملاقات کرنے والی شخصیات نے کچھ واقعات کو ایکسپلین کیا, کچھ واقعات کو نریٹ کیا. اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ دوسری جانب سے کوئی ریبٹل بھی آ جائے, اور یہ آ بھی چکا ہے. ایک جو بات کہی گئی کہیں پہ کوٹ کی گئی, ایک اور صحافی نے کہا کہ اب مجھے بتایا گیا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے وہ کہا, تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. جس طرح ٹیکنیکلی رپورٹ ہوا تھا اس میں بظاہر اب آگے دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا معاملہ بنتا ہے. روی صاحب سائفر کے کیس کی اب بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی پریزنس ہے اور ہم چاہتے ہیں تمام جو لیگل ہمارے ذہن میں سوال رکھیں آپ کے سامنے. اب 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگی. اس معاملے کے اندر اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کا بیان بھی موجود ہے, جس کے اندر وہ, اور آج یہ کاپیاں بھی فراہم کی گئی ہیں ملزمان کو. اس میں وہ انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ سائفر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہی تھا اور وہاں سے غائب. یہ ایشو آپ کی نظر میں توشہ خانے سے زیادہ سیریس ایک ایشو بن سکتا ہے, یا اس معاملے کو کیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات تو 200-300 کے قریب ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2-3 مقدمات ہیں نا, وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ سیریس نوعیت کے ہیں. اس میں وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک توشہ خانہ کیس ہے, ایک 9 مئی کا کیس ہے, اور ایک یہ سائفر کیس ہے. سائفر کیس کا باقاعدہ چلان عدالت میں داخل ہو چکا ہے, اور ایک باقاعدہ ٹرائل جس کو کہتے ہیں, جب آپ نقول تقسیم کر دیتے ہیں تو فوجداری مقدمات میں وہ ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ ڈیٹ پہ چارج فریم کیا جاتا ہے, اور چارج فریم کے بعد پھر ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے. تو اب انہوں نے 17 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے
آج جو ہے وہ انہوں نے نقول تقسیم کر دی سب کو, جو کاپیز تھی اسٹیٹمنٹس کی, جو وٹنسز تھے ان کی جو ہے وہ اکیوز کو یا ان کے کونسل کے حوالے کر دی, اور اس کے بعد 17 اکتوبر کی ڈیٹ رکھی ہے فار فریمنگ آف چارج. اب چارج فریم ہونے کے بعد یہ کیس چلا جائے گا ایویڈنس میں, اور اس کے بعد پھر جتنے بھی وٹنسز اس میں ہیں, اعظم خان صاحب ہیں یا باقی جو ہیں, وہ آئیں گے عدالت میں, اپنا ریکارڈ دیں گے, جو ان کے کونسل ہے ان پہ کراس ایگزامن کریں گے, اور اس کے بعد ہی پھر دیکھیں یہ کیس کس نوعیت پہ جاتا ہے. لیکن یہ کیس ہے سیریس نوعیت, سیریس ہی ہے. تو زبیر صاحب اب یہاں پر ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ کبھی دار اختیار وہ اڈیالہ میں کیس سننا اس قسم کے جواز سامنے رکھتی رہی ہے. سو یہ معاملہ آپ کی نظر میں کتنا سنجیدہ ہے گیون جو معاملات سامنے ہیں, ان کے پبلک سٹیٹمنٹس ہو جائیں یا جو سائفر کو لے کے قوانین آلریڈی موجود ہیں؟ دیکھیں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, میں نے کچھ دن پہلے پورا نہیں سنا, شمشاد احمد صاحب تھے, بڑے ہمارے سینئر ڈپلومیٹ تھے اور ہمارے فورن سیکٹری بھی رہے ہیں, ان کا انٹرویو, انہوں نے کہا سائفر تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے. ان کی بات تھی کہ سائفر ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے جو امبیسڈر بھیجتا ہے فورن آفس کو کہ جی ایک میری بات ہوئی اس میں یہ ہوا, اس میں کیا چیز آفیشیل سیکریٹس کی تھی جو وائلیٹ ہوئی. تو مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ سائفر کیس یہاں تک پہنچا ہی کیوں ہے. نیچرلی وہ جو ہم جانتے ہیں محرکات کیا ہیں, کیوں اس کو ہو رہا ہے. تو مجھے ایک چیز اور بھی نہیں سمجھ آتی, میں کرمنل کا نہیں کرتا, نوید بہتر اس میں بتا سکیں گے, لیکن میں اگر ان کا وکیل ہوتا تو میں اس کو جورسڈکشن کو چیلنج کرتا, بجائے کہ اڈیالہ میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. ایک ہمارے کلوز ہوتا ہے 249A یا 265 کے ہوتا ہے, اس کے اندر آپ ڈالتے ہیں کہ کوئی چارج ہی نہیں بنتا. اس کو ان کو چیلنج کرنا چاہیے, یہ پٹیشن داخل کرنی چاہیے تھی, یہ کون سا لا وائلیٹ ہوا ہے. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں قانونی حیثیت سے یہ ان کے وکیلوں کو اس پہ جانا چاہیے, کیونکہ آپ اس کو اب انتظار کریں کہ وہ آئے اور چارج فریم ہو اور پھر اس پہ ایویڈنس آئے. پہلی بات ہے ان کو چیلنج کرنا چاہیے, اعظم خان وٹنس ہو کیسے سکتے ہیں. وہ ایک آدمی تھا جس کے گھر والوں نے FIR کٹوائی تھی کہ وہ اغوا ہو گیا, سڈنلی وہ آ جاتے ہیں, 164 کا بیان بھی ہو جاتا ہے. ابھی وہ دیکھنا ہے کہ اس بیان کی کیا لیگل حیثیت ہوگی یا نہیں, خود ان کی. اور اسی دن وہ ایک ہی دن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. وہ لاہور میں ان کا اسٹے ویکیٹ ہوتا ہے اس سائفر کے کیس میں, ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے 164 میں, اور ان کے گھر والے وہ FIR وڈرا کر لیتے ہیں, یا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جی وہ غائب گمشدگی کا جو کیس تھا مسنگ پرسن کا. تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے ہینڈل ہو رہا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سائفر لیگلی کہ سائفر ایسا کیس ہے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہو گئی. یہ جو ڈپلومیٹس کی بات میں نے سنی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو ان کے حساب سے ایک سائفر جسٹ اے کمیونیکیشن جس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوتی کہ جی. اور یہ وہ چیز ہے جس پہ جب آپ کے ایک اس کمیٹی میں پیش کیا گیا تھا نیشنل سیکورٹی, جس میں جرنیلز اور سب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس پہ ڈیمانڈ دیا تھا کہ جی یہ انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھیں اس دور میں. تو اور ایز پرائم منسٹر اگر انہوں نے دکھایا وہ چیز یا اس کو کیا, اور ضروری نہیں ہے جو چیز انہوں نے لہرائی وہ سائفر تھا, یہ بھی پروو ہونا ہوگا وہ ڈاکیومنٹ ہاتھ میں تھا وہ سائفر تھا یا نہیں, یہ سب چیزیں ہونی. اب پھر ایک شارٹ بریک کی طرف میں اسی پہ سر بات کروں گی کہ یہ 164 کے اعظم خان کے اس بیان کی حیثیت آخر کیا ہوگی. اب وہ ان کے گھر والوں نے بے شک FIR کروائی ہوئی تھی, اعظم صاحب کا کیا سٹیٹس تھا جب انہوں نے یہ بیان دیا, لیکن آج کل مغوی حالت میں انٹرویوز بھی چل جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر, تو کیا معلوم کہ عدالت اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے. اس پہ نوید صاحب کا کامنٹ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. میں نبی صاحب آپ کامنٹ کیجئے, پھر میں اطہر صاحب کی طرف جاتی ہوں. 164 کا جو اعظم صاحب کا بیان ہے, اس کی آپ کی نظر میں کیا کوئی قانونی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کچھ حیثیت ہوگی؟ دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 164 CRP سے ریکارڈ کی جاتی ہے, اس میں بہت ساری ریکوائرمنٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی اس میں اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ کورٹ کے سامنے جب کسی کو پروڈیوس کیا جاتا ہے تو کورٹ نے سب سے پہلے یہ ایشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو بیان وہ دے رہے ہیں بغیر کسی دباؤ کے, کسی خوف کے, کسی لالچ کے, کوئی اس وجہ سے تو نہیں دے رہے, اپنی آزادانہ مرضی سے دے رہے ہیں. اور اس چیز کو اشور کرنے کے لیے اگر وہ پولیس کسٹڈی میں ہے یا کسی طور پہ آتا ہے اسی طریقے سے جیسے ان کا ہے کہ وہ کہیں تھے, ان کی پٹیشن تھی تو وہ موجود نہیں تھے, کورٹ اس چیز کو بھی انشور کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے یا کچھ دن کے لیے, 1 دن 2 دن کے لیے ان کو کسی جگہ بھجوا سکتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی رہیں اور پھر آ کے اسٹیٹمنٹ دیں بالکل آزادانہ طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر جس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے ان کو بھی نوٹس کرنا ضروری ہوتا ہے, اور ان کو یہ اپرچونٹی بھی دینی ہوتی ہے کہ اس پہ کراس ایگزامن کر سکیں. لیکن یہ ساری چیزیں ان اسٹیٹمنٹ میں وائلیٹ کی گئی ہیں, اور پھر یہ ساری باتیں آئیں گی جب یہ ان کی اب ایویڈنس عدالت میں ریکارڈ ہوگی,
اور پھر اس کو ریفر کیا جائے گا، تو ظاہری بات ہے جو ان کے ڈیفینس کونسل ہیں وہ ساری ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور یہ پھر اس کو اس اسٹیٹمنٹ کو افیکٹ ضرور کرے گی. باقی جو زبیری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا جانا چاہیے تھا، وہ آف کورس جب میجسٹریٹ کے پاس ہو تو 249A اور جب سیشن کورٹ لیول پہ ہو تو 265K کے تحت وہ جورسڈکشن تو نہیں، وہ ایکویٹل کی اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ یہ کیس جو ہے چارج جو ہے وہ گراؤنڈ لیس، ہاں یہ ایکویٹل کی ہوتی ہے کہ یہ جو چارج ہے یہ گراؤنڈ لیس ہے لہذا مجھے ایکویٹ کیا جائے. اس کے لیے تو پھر ان کو ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا اور اس کے چیلنج کرنا چاہیے تھا، کویشچن میں جانا چاہیے تھا کہ یہ FIR ہی نہیں بنتی، لیکن اس طرح کی کوئی ایفرٹس یہ اب اثر میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو دو باتیں ہمارے دونوں مہمانوں نے کہی ہیں، ایک PTI کے لائرز کے حوالے سے بھی ایک تنقید ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگ جو پارٹی سے باہر موجود ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کی جو ڈویژنز ہیں وہ بھی پبلک میں نظر آ جاتی ہیں اور درست طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کیا جا رہا چیئرمین کو. اس کے ساتھ دوسری بات ہے یہ 164 کے جو بیان کا معاملہ ہے، یہاں تو اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے اور انہوں نے یہ بیان دے دیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت رہی کہ انہوں نے ایک پبلک اس حد تک بھی اگر دیکھا جائے کہ ایک سفارتی قسم کی جو ایکسچینج تھا اس کو پبلک میں اپنے انداز میں پیش کیا. کہیں نہ کہیں سے تو ان کے خلاف یہ معاملہ جو ہے وہ سخت شکل اختیار کر ہی لے گا. اور سوری میں اس میں ایڈ کروں گی جو ہم ان کے بیان کی حیثیت کی بات کریں، 164 کا جو بیان ہے، لوگ ایک یہ بھی تنقید کریں کہ PTI کے لوگ بہت جلدی ٹوٹ رہے ہیں. جیسے کہ اعظم خان نے یہ بیان ریکارڈ کرا دیا، عثمان ڈار صاحب نے اس دن جو انٹرویو دے کے اور الزامات PTI چیئرمین کے اوپر لگا دیے. یہ مختلف ہے انداز باقی پارٹیوں سے PTI کے لیے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اعظم خان صاحب کا نام آ رہا ہے، کچھ نہیں بدلا تو وہ کہتے ہیں نا سیاست نہیں بدلی، یہاں پہ بہت ساری چیزیں نہیں بدلی. ایک معزز شخصیت ہوتے تھے محمود مسعود، وہ بھٹو صاحب کے دور میں فیڈرل سیکیورٹی فورس کے DG تھے اور وہ جب بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. 2 مہینے کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو وہ سلطانی گواہ بن گئے بھٹو صاحب کے خلاف. تو آج اگر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اعظم خان صاحب، اس سے پہلے فواد حسن فواد صاحب کو یا دیگر معزز ان کا موازنہ نون لیگ سے کیا جاتا ہے، وہاں فواد حسن فواد صاحب کا لوگ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. نون لیگ کا کوئی قید تنہائی میں یا قید میں وٹ ایور دے نیم اٹ، دے ور آل ان لیگل سرکل. ان میں سے کوئی بھی لاپتہ نہیں ہو گیا تھا، ان میں سے کوئی بھی اینکروں کے گھر میں جا کے گھنٹیاں بجا کے نہیں کہہ رہا تھا میرا انٹرویو لے لو، میں تو لاپتہ ہوں نہیں. گھنٹی بجی ہے نہیں میرے گھر تو اللہ نہ، پر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ڈیفرنٹ چیز ہے بالکل. وہ تو یہ تو لاپتہ ہو گئے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہوں. ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے جج نہیں کر سکتے. جس معزز عدالت کے سامنے یہ جائے گا وہ معزز عدالت فیصلہ کرے گی. اب یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر ایک خصوصی عدالت بنائی گئی ہے، قانون میں ترمیم کر کے، وہ قانون جو انگریزوں کے زمانے کا قانون ہے اس میں ترمیم کر کے ایک خصوصی عدالت کا قیام کیا گیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سابق وزیر اعظم کا اس قسم کی عدالت بنا کے اس میں ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو یہ کافی چیزیں مختلف ہیں. اب جو بھی اس کے قانونی نکات ہوں گے، ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے حوالے سے یقیناً لوگوں کے تحفظات ہو سکتے ہیں، لوگوں کی اس کے اوپر رائے ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں لڑنا ہے اور ان کے جو موکل ہیں اگر وہ ان سے مطمئن ہیں تو باقی کسی کا اعتراض کوئی میرے خیال میں کوئی اتنا معنی نہیں رہا. نوید صاحب اب میاں نواز شریف صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں. اب پیپلز پارٹی ایک طرف سیاسی طور پر جو بیان ہے ہمارے ہاں سامنے جو اس وقت نیریٹو ہے اس میں کل بلکہ نون لیگ کی طرف سے ملک احمد خان صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے اس مطالبے کے حوالے سے یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو تو ملنی چاہیے اور مطالبہ کر سکتی ہیں سیاسی جماعتیں. میاں صاحب نے 21 تاریخ کو واپس آنا ہے، وہ واپس آنے سے پہلے بیل آبٹین کر لیتے ہیں، تو سوال اٹھنے چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کے جو سزا یافتہ ہیں یا نہیں اٹھنے چاہیے؟ نہیں دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو قانون میں آپ کو ریمیڈی حاصل ہے. ٹھیک ہے، آپ چیئرمین PTI کے بہت سارے مقدمات دیکھیں، کتنے مقدمات میں ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہے وہاں پہ. اور اسی طرح جو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جب ملک میں آئیں گے تو جو قانونی ریمیڈی ان کو حاصل ہے وہ اویل کر سکتے ہیں، اور اگر کورٹس ان کو وہ قانونی ریمیڈی دیتی ہیں تو اس پہ تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں آئے گی. یہ تو پھر باقی آگے باتیں ہیں کہ مطلب وہ باہر رہتے ہوئے آبٹین کر لیتے ہیں یا یہاں کے دیکھیں اب اس میں بہت ساری ہمارے پاس جو عدالتوں کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایگزامپلز دیتے ہیں، ہم سائٹیشنز پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کورٹ کا ہے. اب تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو آپ کورٹ میں اپلائی کرتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ مجھے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی گرفتار کیا جائے گا. تو پھر کورٹس پہلے آپ کو یہ آرڈر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ایئرپورٹ سے عدالت تک آنے پہ گرفتار نہ کیا جائے. پھر جب آپ عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، تو کورٹ آپ کو فردر پھر اگر آپ لاہور میں آپ نے لینڈ کیا ہے اور آپ کہتے ہیں میرا کیس اسلام آباد میں ہے
تو میں اسلام آباد جا کے وہاں پہ پیش ہونا چاہتا ہوں تو کورٹ آپ کو وہ بیل کا رائٹ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہاں جا کے سرنڈر کریں اور پیش ہو جائیں. تو یہ ایک روٹین کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں ایکسٹرا آرڈنری کو ریلیف ہوگا. زبیر صاحب, یہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ ہائی پروفائل شخصیت ہیں, 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور سیاسی طور پر ان کی واپسی کو ان کی جماعت الیکشن سے پہلے ایک بیانیے کے طور پہ بھی رکھ رہی ہے, ان کے ووٹر بھی ان کے منتظر ہیں, لیکن یہ اتنا ہی سمپل ہوگا ان کے لیے یا سوال اٹھیں گے؟ لیکن میں نہیں سمجھتا جو بات کی گئی کہ دیکھیے جو لوگ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور کورٹ تک جانے کی درخواست کرتے ہیں وہ کنوکٹ نہیں ہوتے, وہ زیادہ انڈر ٹرائل ہوتے ہیں. یہاں ایک جیل سے ان کو نواز شریف صاحب کی کنوکٹڈ تھے, ان کی ایک اپلیکیشن گئی, وہ بیمار تھے, ان کو باہر جانے کی کورٹ نے اجازت دی, وہ ایک بانڈ پہ باہر گئے اور اس کیس میں واپس کیونکہ نہیں آئے تو اشتہاری بھی ڈکلیئر ہو چکے, ایبسکونڈر. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ کرمنل لا یہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کانوکٹ آ رہا ہے جو کوٹ لکھپت سے گئے تھے, تو کیا وہ اس سچویشن میں وہ عدالت میں بیل دے سکتے ہیں؟ لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو بیل بھی ہو جائے گی ان کی اور نیا انشاءاللہ جورسپروڈنس بھی یہاں سیٹ ہو جائے گا ہمارے یہاں اور وہ آ جائیں گے. لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ کانوکٹ جو ہوتا ہے وہ آخر سزا یافتہ تو ہیں, ابھی ان کی ججمنٹ جو ہے سسپینڈ تو نہیں ہوئی ہے ہائی کورٹ سے اور نہ ان کو کوئی ان کی اپیل الاؤ ہوئی ہے. ایسی مثال کوئی دوسری زبیر صاحب میرے نزدیک اس طرح کی نہیں ہے. ہاں انڈر ٹرائل پریزنر جو ہوتے ہیں ان کو مل جاتی ہے پروٹیکٹیو بیل کہ وہ ایئرپورٹ پہ آئیں اور یہ سزا یافتہ جیل سے گئے تھے اور ایبسکونڈر ڈکلیئر ہو چکے ہیں, تو یہ بہتر بتا سکیں گے. ایبسکونڈر میں بھی دیکھیں آپ کسی شخص کے خلاف جب ایف آئی آر کو رجسٹرڈ ہو گئی اور وہ بیرون ملک میں ہے تو ایف آئی آر میں تو اپنی پروسیڈنگ ہو کے اس کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر کے نہیں یہاں کنوکشن تھے داخل کر دیا. وہ تو ایف آئی آر میں کنوکٹ ہو کے پھر اپیل میں تھے اور پھر کورٹ کی پرمیشن سے سسپینڈ نہیں کیا سینٹنس. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں پیش ہوئے تو کورٹ نے ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا. لیکن ایبسکونڈر ڈکلیئر ہونا ان کو ڈس انٹائٹل نہیں کرتا کہ ان کو جو یہ کنسیشن ہے وہ نہیں دی جائے گی. ہاں فار دا ٹائم بھی ان کو یہ کنسیشن ملے گی. آگے کورٹ بیل کو کنفرم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ تو کورٹ کا پھر آگے ہوگا. اب یہ ہم آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ میرٹ پہ بات نہیں ہے, یہ ایک ویسے لا کی بات ہے کہ آپ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں کورٹ میں, آگے کورٹ پھر آپ لیکن جہاں پر ایک سیاسی شخصیت انوالو ہو جائے اس کے اندر پہ بحث مختلف انداز میں ہوتی ہے. لیکن ہم آنے والے دنوں میں اس پہ ضرور غور کریں گے. بہت شکریہ نوید صاحب, ابو زبیر صاحب اور عطر کاظمی صاحب. بلکہ ہم عطر صاحب سے مزید سیاسی حوالوں سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی ہم ایک بریک پہ جانا ہے. جب واپس آئیں گے تو جو بین الاقوامی ایشو اس وقت سرگرم ہے وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو صورتحال ہے وہ جنگ کی شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت سارے کنسرنز اس وقت دنیا کے اندر ہمیں ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس پہ بات ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بین الاقوامی جو اس وقت بین الاقوامی سطح پر اس وقت جو سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے اور نظر رکھے ہوئے ہیں سب وہ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کی سائڈ سے اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آپ کے سامنے پہلے تازہ ترین اپڈیٹس رکھتے ہیں. آج تیسرے روز بھی غزہ میں نہتے شہریوں پر اسرائیلی طیاروں کی طرف سے بمباری جاری ہے. بڑی کنسرننگ قسم کی خبریں جو تھوڑی بہت نکل رہی ہیں کیونکہ ایک کٹ آف ٹائپ کا ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت غزہ میں. کیوں تھوڑی دیر پہلے ہی بلکہ یہ بات پبلک ہوئی ہے کہ وہاں پر بجلی, اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء, ایندھن سپلائی, بجلی سب کچھ بند کر دیا گیا ہے. اب تک عورتوں اور بچوں سمیت فلسطین کی طرف 511 افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ 2751 افراد زخمی ہوئے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے ایک طرف سے اب غزہ کی مکمل ناکہ بندی کی ایز آف ناؤ اطلاعات ہیں, دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے فلسطین کی جو مزاحمتی تحریک ہے حماس انہوں نے ہفتے کے روز ایک تاریخ کا, اسرائیل کی تاریخ کا اس کو کہا جا رہا ہے, سب سے بڑا حملہ کر کے اسرائیل سمیت پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا. پہلی دفعہ حماس کی طرف سے زمین, سمندر اور فضا سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کے اسرائیل کے ایک میجر جنرل سمیت 130 اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا گیا تھا. اس حوالے سے بھی اب نیگوسیشنز چل رہی ہیں. اب دنیا بھر سے اس کے اوپر رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. امریکہ کی طرف سے اور مغربی ممالک کی طرف سے اسرائیل کی طرف آبویسلی اس کی حمایت میں بیانات آ رہے ہیں, جبکہ امریکہ تو اس میں 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنے بحری بیڑا بھی روانہ کر چکا ہے. OIC کی طرف سے فلسطینی عوام جو ہے ان پر بمباری کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی. سعودی عرب, ترکی, پاکستان سمیت دیگر ممالک وہ دو طرفہ مسائل کے حل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور حملوں کی مذمت کی جا رہی ہے فلسطینیوں کے اوپر جو کیے جا رہے ہیں. اور پھر سلامتی کونسل کا البتہ جو اجلاس ہے وہ بے نتیجہ ختم ہوا. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کتنا مزید سنجیدہ شکل اختیار کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ ارحمہ صدیقہ صاحبہ موجود ہیں. آپ ریسرچ فیلو ہیں
इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया अरहमा साहिबा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अब पिछले 2-3 दिन से इसके ऊपर हर तरह की बहस तो हो रही है, इन्फॉर्मेशन भी ऑब्वियसली एक डेवलपिंग सूरत हाल है तो हमें हर गुजरते लम्हे के साथ सामने आ रही है, लेकिन आपकी नज़र में ये जो दुनिया के लिए जितनी एक शॉकिंग खबर थी, हमें ख़ास तौर पे वेस्ट के मीडिया में जो हम देख रहे हैं ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी हैरत ज़दा वो नज़र आए हमास के इस अटैक के हवाले से, लेकिन आप इस एस्केलेशन की और ये जो हमला था हमास की तरफ से, इसको ये ट्रिगर किस बेसिस के ऊपर हुआ, इसको कैसे देखती हैं? ये पहले से जो सूरत हाल चल रही थी उसका नतीजा रहा, ये वाकई इतनी हैरत का शिकार होने की बात थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो इसमें बहुत सारे वजूहात थे जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ, तो इट्स नॉट रियली अ सरप्राइज अगर देखा जाए, पूरी पिक्चर को देखा जाए। अगर आपको याद है तो पहले हमारा ये हो रहा था कि 22 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, उन्होंने एक पिक्चर शोकेस की थी पूरी दुनिया को लाइव ऑफ द ग्रेटर इजराइल, जिसमें पैलेस्टाइन का नाम और निशान नहीं था। एक ये हुआ। फिर दूसरा ये हुआ कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, स्पेशली 2021 के बाद हमने देखा कि एड कट ऑफ हो गई है गाजा में स्पेशली, देन अभी इलेक्ट्रिसिटी कट्स और फूड कट्स हो गए हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट न्यू, ये पहले से चलता आ रहा है इनका। फिर एक और जो नेतन्याहू ने किया है 2 महीने पहले, वो एक जुडिशल ओवरहॉल किया जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल के पावर्स ख़त्म कर दिए। दे आर ऑल विद द प्राइम मिनिस्टर नाउ। तो उसमें ये हुआ है कि पैलेस्टीनियंस के लिए द सुप्रीम कोर्ट जो था वो एक लास्ट रिजॉर्ट था, एंड वो भी अब ख़त्म हो गया था। And then of course the most important of all, Abraham Accords number 2 part 2 होने वाला था इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान, facilitated by the US, and वो अभी स्टेटमेंट आई है सऊदी अरब की तरफ से कि indefinitely it has been postponed. So ये सारे फैक्टर्स एक स्नोबॉल इफेक्ट हुए, and then this happened, this led to this. ये तमाम चीज़ें आप कहती हैं कि वजह बनी इसकी। अच्छा, जो अरहमा ये भी बताएगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से ऑब्वियसली सऊदी अरब की तरफ से मामलात को रोका गया, लेकिन एक काफ़ी मोहतात अंदाज अपनाया जा रहा है, जबकि वेस्ट की तरफ से इजराइल की हमायत में बहुत खुलकर बात की जा रही है। आप कैसे देखती हैं जो रिस्पॉन्स मुस्लिम ममालिक की तरफ से आ रहा है इस मामले पर? ओवरऑल ग्लोबल रिस्पॉन्स अगर आप पिछले 2 साल में ही आप देख लें, अगर ज़्यादा नहीं, तो उसमें ये पूरी दुनिया स्पेशली आफ्टर कोविड जो है वो बहुत इकोनॉमिक सेंटर्ड हो गई है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक लिंकेजेस की तरफ। सो जो ये सारी कंट्रीज़ हैं, अभी मैं वेस्ट की से बात कर रही हूँ, देसी इजराइल के एक एलाय है, इकोनॉमिक एलाय है, ठीक। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमने एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया, कतर एंड पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जलील जलानी ने जो कल ट्वीट किया, उसके अलावा वी हैव नॉट सीन ऑफिशियल रिस्पॉन्स उस तरह का जिसमें इजराइल को कंडेम किया जा रहा है। इवन यूएई की जो स्टेटमेंट आई है फॉरेन ऑफिस की अभी आज, वो हमास को ब्लेम कर रहे हैं ओवरऑल, इवन दो ओआईसी हैज़ ऑल्सो ब्लेम्ड इजराइल कि वही स्नोबॉल इफेक्ट हुआ है। लेकिन at the end of the day it's all about economics. All these countries, for example टर्की की डील चल रही थी इजराइल के साथ to have an economic corridor, इवन लेबनान हिजबुल्लाह को निकाल के अगर लेबनान देखा जाए तो पिछले साल अक्टूबर में 2022 में लेबनान और इजराइल की भी मैरीटाइम डील हुई थी। सो पूरी दुनिया सो इकोनॉमिक सेंट्रिक राइट नाउ दैट आई फील दैट जो भी गजा से हुआ है हमला इजराइल में, इट इज़ ऑल अ रिस्पॉन्स के फ़लस्तीनी जो थे उनका ये आखिरी स्टेप था, क्योंकि वो दुनिया से बिल्कुल मतलब डिसअपॉइंट हो चुके हैं। अगर आखिरी स्टेप के तौर पे आप इसको देखती हैं तो फिर तो यकीनन एक जो सूरत हाल है वो वाकई एक नहज से ऊपर जा चुकी है। लेकिन अब अरहमा क्लोजिंग रिमार्क्स इस पे दीजिएगा कि अगर मज़ीद सूरत हाल बिगड़ती है तो इसके डायरेक्टली दुनिया के लिए क्या असरात होंगे, मिडल ईस्ट के लिए क्या असरात होंगे, इस पे अब आप बात कीजिएगा।
دیکھیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. ٹھیک ہے, کووڈ از این ایگزامپل. کووڈ کہاں سے شروع ہوا, اس سے پوری دنیا پہ ابھی تک ہم فائنینشیل ریپریکشنز کووڈ کے دیکھ رہے ہیں. سو اگین پیلسٹائن از کنیکٹڈ ٹو دا ہول ریجن اینڈ دین ایز اے ڈومینو افیکٹ ٹو دا ہول ورلڈ. سو اوبیسلی اگر ابھی ہم اب جیسے آپ نے بریفر میں کہا تھا کہ یو ایس نے بھی اپنی سپورٹ بھیج دی ہے اور اتنی کھلا جیسے مودی نے ٹویٹ کی بھی سپورٹ اسرائیل, تو اس کے ریپریکشنز ان دا سینس یہ ہوں گے کہ دیر ول بی سم سیمبلنس آف polarity in the world. There will be a divisions اینڈ اگر دنیا کے کسی ایک حصے میں جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا کو وہ فیس کرنے پڑتے ہیں ریپریکشنز فائنینشلی, اکنامکلی اینڈ آف کورس ہیومن کاسٹ. بالکل, اور اس کا ایک اثر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خام تیل کی قیمتوں کے اندر ایک طرف 4.7% تک اضافہ ہوا اور برطانوی خام تیل میں کی قیمت میں $86.65 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں قیمتیں. ایک اثر ہم نے یہ دیکھا, دیگر جو اثرات ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی, بہت شکریہ ارحمہ صدیقہ صاحبہ آپ کا. ناظرین, یہ جو ایک معاملہ ہے یہ یقیناً ایک ڈیولپنگ صورتحال ہے, تو اس کے اوپر آپ ڈان نیوز کے اوپر تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.